मारियो पुज़ो के नॉवल द गॉडफादर से सिसिलियन माफिया पूरी दुनिया तक पहुंच गया। आई विल मेक हिम एन ऑफर ही कैन नॉट रिफ्यूज। मारियो पुज़ो के नॉवल द गॉडफादर का यह जुमला पूरी दुनिया से सिसिलियन माफिया को मुतारिफ करा गया। आज आपको बताएंगे कि सिसिलियन माफिया खानदान और कबीलों से माफिया तक कैसे पहुंचा, बागात की निगरानी करके मुआवजा लेने वाले माफिया कैसे बने, मंशियात, लड़कियों की स्मगलिंग, आलमी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को अपना कारोबार बनाया, हुकूमत और चर्च में कई दिहाइयों तक सिसिलियन माफिया से मदद मांगते रहे। माफिया चीफ तोतोरीना 1980 की दिहाई में खौफ की अलामत बनकर उभरा। जर्नैल और जजों समेत अहम लोगों को कत्ल गारत गरी में मुलव्वस रहा। इटली की हुकूमत ने मैक्सी ट्रायल से माफिया की कमर तोड़ दी। तोतोरीना 1993 में पकड़ा गया और मौत तक कैद रहा। बीएलसी पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। मारूफ नावल निगार मारियो पुज़ो ने 1969 में मशहूर ज़माना नावल द गॉडफादर लिखा, जिसमें ड्रामाई अंदाज में सिसिलियन माफिया की तस्वीर कशी की गई। हॉलीवुड के अलावा भारत और पाकिस्तान में इस नावल के ख्याल से मुतासर होकर मुतअद्दिद फिल्में भी बनाई गईं। ताहम पाकिस्तानी अवाम में इसका चर्चा पनामा लीक्स के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के फैसले के बाद हुआ। इस फैसले में जस्टिस आसिफ सईद खोसा के इख्तलाफी नोट की इब्तदा इसी नावल के एक जुमले से की गई, और वो फिक्रा था कि हर अजीम कामयाबी के पीछे एक जुर्म छुपा होता है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा के इस इख्तलाफी नोट की गूंज न सिर्फ पार्लियामेंट के दोनों ईवानों में सुनाई दी, बल्कि इसके चर्चे जुबां ज़दे आम भी हुए। आज इस वीलॉग में आपको नॉवल द गॉडफादर की एक मुख्तसर सी कहानी भी पेश कर देंगे और सिसिलियन माफिया की पूरी तारीख भी आपके सामने लेकर आएंगे। मारियो पुज़ो का नॉवल द गॉडफादर सिसिली से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स जिसका के नाम वीटो कॉर्लियोनी है, उसकी ज़िंदगी के ऊपर है। और वीटो कॉर्लियोनी जो कि सिसिली में रहता है, और उसका बाप सिसिलियन माफिया उसको मार देते हैं, उसकी माँ भी मर जाती है और वो उसके बाद न्यूयॉर्क भाग आता है अपनी जान बचाने के लिए। वहाँ पर वो बड़ा होता है और जब वो एक नौजवान हो जाता है तो अपने इलाके के जो कि एक माफिया बॉस होता है, एक बदमाश होता है, जो वहाँ का सबसे बड़ा माफिया का किंग होता है, उसको वो कत्ल कर देता है। और आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वो खुद एक डॉन बन जाता है और लोग उसे द गॉडफादर के नाम से पुकारने लगते हैं। उसके 4 बच्चे दिखाए हैं और उसके मुतअद्दिद साथी हैं। इस नावल में ये पता चलता है कि एक माफिया की हायरार्की कैसे चलती है। उनके अपने वकील हैं, उन ब्यूरोक्रेसी उनकी जेब में है, जर्नैल उनकी जेब में हैं, बहुत से पार्लियामेंटेरियंस उनकी जेब में हैं। कोई ऐसा शोबा नहीं है जो कि उनसे बचा हुआ है। और इसके साथ साथ ये भी दिखाया गया है कि एक माफिया कि जो एक ख़ानदान है उनकी ज़िंदगी किस तरीके से गुज़रती है, उनके अपने किरदार कैसे हैं, अपने उसूल कैसे हैं, और मुख्तलिफ़ माफिया अपने इलाकों में जब जो उनकी एक ताकत की रस्साकशी है वो दिखाई गई है, और किस तरीके से मुख्तलिफ़ इलाकों में कारोबार के लिए, ताकत के लिए ये आपस में एक दूसरे से जंग करते हैं। डॉन वीटो कॉर्लियोनी के 4 बच्चे, 1 बेटी और 3 बेटे दिखाए गए हैं, और इसका सबसे छोटा बेटा माइकल कॉर्लियोनी उसके बाद ताकत को इनहेरिट करता है। और इसमें ख़ानदानी चपकलिशें भी दिखाई गई हैं। बाद में फ्रांसिस फोर्ड कोपोला ने इसको, जो नॉवल है वो बेसिकली पहली 2 फिल्मों में, 2 मूवीज़ में है, द गॉडफादर 1 एंड द गॉडफादर 2। और इस फिल्म में डॉन वीटो कॉर्लियोनी या द गॉडफादर का किरदार मार्लन ब्रांडो ने अदा किया है। इसके साथ साथ इनकी जवानी का किरदार रॉबर्ट डे नीरो ने अदा किया है। माइकल कॉर्लियोनी का किरदार एल पचिनो ने अदा किया है। इसके अलावा जेम्स कान, डियान कीटन, जॉन कज़ेल, ये तमाम अदाकार, रॉबर्ट डुवाल, ये तमाम वो अदाकार हैं जो कि इस फिल्म की कास्ट का हिस्सा हैं। और अगर आप मुझसे पूछें तो मैंने जब पहली दफ़ा ये नावल पढ़ा तो मैं इसके सहर में मुब्तला हो गया और आज तक हूँ। और जब मैंने ये फ़िल्म देखी और दोनों फिल्में देखी तो आज भी ये फिल्में मेरे पास मेरे लैपटॉप में महफूज हैं
اور جب میرا جی چاہتا ہے تو میں یہ ضرور دیکھتا ہوں۔ میرے خیال میں ہالی ووڈ کی تاریخ کی بہترین فلم دی گاڈ فادر پارٹ 2 ہے۔ بہرحال یہ تو ماریو پوزو کے ناول کا ایک چھوٹا سا آپ کے سامنے سوچا کہ آپ کو اس کی کچھ چیدہ چیزیں بتا دوں۔ اگر آپ کا جی چاہے تو ناول بھی پڑھیے گا اور ہو سکے تو فلمیں بھی دیکھیے گا۔ تو اب آپ کا تھوڑا سا تعارف کرائے دیتے ہیں کہ یہ جو بحرہ روم کے جزیرے سسلی اور اس کے مافیا کے متعلق کچھ حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے لائے دیتے ہیں اور کچھ اس کی تاریخ آپ کو سنائے دیتے ہیں۔ یہاں گینگ سازی کیسے معمولی سے اقدام سے شروع ہوئی اور کیسے عالمی سطح پر اس کے طاقتور گینگ اور ان کے سرغنہ مشہور ہو گئے۔ تو آغاز کرتے ہیں سسلی سے، جو بحرہ روم کا ایک جزیرہ ہے جو اٹلی کے زیر تسلط آنے سے پہلے آزاد اور خود مختار علاقہ تھا۔ اس جزیرے پر مختلف اوقات میں عربوں، ترکوں، ہسپانوی، آسٹریا، ہنگری اور فرانسیسی اقوام کے مختلف گروہوں کا قبضہ رہا۔ جزیرہ سسلی کے رہنے والوں نے اپنے آپ کو غیر ملکی حملہ آوروں سے بچانے کے لیے گروہیں بنا لیں اور یہ گروہیں بعد میں قبیلے اور خاندان بنے۔ ہر قبیلے کا اپنا سربراہ اور جزا و سزا کا نظام بنایا گیا۔ اپنے اصولوں کو یہ لوگ خفیہ رکھتے اور اپنے قبیلے یا مافیا کے لیے کوسا نوسترا کا لفظ بھی استعمال کرتے، جس کا مطلب ہے ہماری چیز۔ سسلی سن 1861 میں موجودہ اٹلی کا حصہ بنا۔ اس علاقے کی ایک اہم پیداوار لیمو کے جھنڈ تھے جو ایک خاص اونچائی اور درجہ حرارت میں ہی پیدا ہو سکتے ہیں، اور بحرہ روم کے جزیرے کا بیشتر حصہ ان کی پیداوار کے لیے سازگار نہیں۔ 18ویں صدی کے اواخر تک دور دراز کا سفر کرنے والے مسافر سکروی میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ ایک بیماری تھی، اس میں مبتلا ہو جایا کرتے تھے۔ اس بیماری کی وجہ سے تھکاوٹ، تکلیف اور مسوڑوں سے خون بہنے لگتا تھا، جس سے بچاؤ کے لیے لیمو جیسے تازہ پھل میں موجود وٹامن سی مریض کو بیماری سے نجات دلا سکتی تھی۔ 1970 میں اٹلی کی شاہی فوج کا باقاعدہ لائحہ عمل بنایا گیا کہ جہاز میں سارے عملے کو لیمو کا رس فراہم کیا جائے گا۔ راتوں رات لیمو کی مانگ میں اضافہ ہو گیا اور یوں لیمو کی پیداوار کے لیے موزوں ترین جگہ سسلی کے کسانوں میں دولت کی ریل پیل شروع ہو گئی۔ تاہم ساتھ ہی اندھیری راتوں میں پکی ہوئی فصل کی چوریاں بھی شروع ہو گئیں، جس پر کسانوں نے طاقتور گروہوں کو اپنی فصلوں کی حفاظت کے لیے رکھنا شروع کر دیا۔ بہت جلد یہ طاقتور لوگ کسانوں سے زبردستی فصلوں کی حفاظت کے نام پر رقم اینٹنے لگے اور یوں مافیا کا جنم ہوا۔ اقتدار کی جنگ میں سینکڑوں لاشیں گریں۔ اسلحے کے زور پر قبیلوں نے ایک دوسرے کو لوٹنا شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ سسلی خوف اور حیوانیت کی علامت بن گیا۔ جیسے ہی اٹلی نے قبضے کا منصوبہ بنایا تو سسلی کے تمام قبیلے اٹلی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور اکٹھے بھی ہو گئے۔ چنانچہ اٹلی نے حملے کا منصوبہ منسوخ کر دیا، بلکہ ختم ہی کر دیا، اور سسلی کے قبیلوں کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیے گئے۔ مذاکرات کامیاب ہوئے اور 1861 میں سسلی متحدہ اٹلی کا صوبہ بن گیا۔ بعد ازاں ان قبیلوں کو سسیلین مافیا کہا جانے لگا۔ سسلی کے اٹلی کا حصہ بننے تک یہ مافیا اتنا مضبوط بن چکا تھا کہ اس وقت کی حکومت نے بھی ان سے مدد لی۔ یہ سسیلین مافیا لوگوں کو پسندیدہ امیدواروں کے لیے ووٹ دینے پر بھی مجبور کرتا، حتیٰ کہ اپنی زمینوں کی حفاظت جیسے کئی معاملات میں کیتھولک چرچ بھی انہیں استعمال کرتا تھا۔ حکومت نے سسلی کو مافیا کے بغیر چلانے کی کوشش کی، لیکن ہر طرف بے چینی، لوٹ مار اور سسیلین عوام کے مافیا پر اعتماد نے حکومت کو ناکام کر دیا۔ لہٰذا رومن عہدیداروں نے سسلی کو چلانے کے لیے سسیلین مافیا سے باضابطہ مدد مانگ لی۔ سسیلین مافیا اور حکومت کے مابین معاہدہ ہوا، جس کے مطابق حکومت اور سسیلین مافیا ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے۔ حکومت کا خیال تھا کہ یہ معاہدہ عارضی ہوگا اور حکومت کے پاؤں مضبوط ہوتے ہی مافیا سے جان چھڑا لی جائے گی، مگر حکومت کے سارے اندازے غلط ثابت ہوئے۔ مافیا کمزور ہونے کی بجائے مزید مستحکم ہو گئی
اور تو اور انہوں نے طاقت کے ایوانوں، بیوروکریسی، آرمی، پولیس اور یہاں تک کہ خفیہ ایجنسیوں میں بھی اپنے لوگ بھرتی کرنے شروع کر دیے۔ مافیا کو مضبوط کرنے کے لیے مافیا چیف نے حلف لینے کی تقاریب منعقد کروانا شروع کر دیں۔ اس تقریب میں ہر نئے آنے والے مافیا ممبر سے حلف لیا جاتا تھا۔ اس حلف نامے کو اومریٹا کہا جاتا تھا۔ اومریٹا خاموشی اور راز کی ایک کتاب تھی جو مافیا ارکان کو اپنے چیف کا حکم نہ ماننے سے روکتی تھی، اور اومریٹا 224 کے خلاف جانے والوں کی سزا موت تھی۔ یہی نہیں بلکہ انحراف کرنے والوں کے ساتھ ساتھ ان کے رشتہ داروں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا۔ حلف لینے والوں پر منشیات کے استعمال کی پابندی عائد تھی، اور مافیا اراکین منشیات کا کاروبار تو کر سکتے تھے لیکن اس کا خود استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ اسی طرح اس مافیا کے لوگوں پر کسی بھی طرح کی تحریر لکھنے کی پابندی تھی تاکہ دوران تفتیش پولیس کے ہاتھ کوئی ثبوت نہ لگ سکے۔ سیسیلین مافیا کے ممبران کے علاوہ اومریٹا 224 کا اطلاق ان عام لوگوں پر بھی ہوتا تھا جو مافیا سے کسی بھی طرح کی مدد حاصل کرتے تھے۔ جرم کے عینی شاہد کو موقع پر ہی گولی مار دینے کا حکم تھا۔ سیسیلین مافیا عوام کو چوروں سے تحفظ دلانے کا بھی ذمہ دار ہوتا تھا۔ مافیا کے لوگ چوری نہیں کرتے تھے بلکہ چوروں کو پکڑ کر عبرتناک سزا دیا کرتے تھے، اور پروٹیکشن منی اس بدلے میں عوام سے وصول کیا کرتے تھے۔ سیسیلین مافیا کاروباری حضرات کو دوسرے کاروباری حضرات سے تحفظ بھی فراہم کرتا تھا۔ مافیا پروٹیکشن منی نہ دینے والے امیر کاروباری افراد کی کئی جائیدادوں پر قبضہ بھی کر لیتا تھا، اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے کلاشنکوف، بم، راکٹ لانچرز اور بندوقوں کا سرعام استعمال کرتے تھے۔ اٹلی کے فاشسٹ حکمران مسولینی کے دور تک سسلی جزیرے میں سیسیلین مافیا 1920 تک کام کرتا رہا، لیکن جب بینیٹو مسولینی کی حکومت آئی تو اس کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا اور سیسیلین مافیا کو بڑی حد تک کونے خدروں میں گھسنے پر مجبور کر دیا گیا۔ تاہم دوسری جنگ عظیم کے بعد 1950 تک سیسیلین مافیا دوبارہ منظر عام پر آ گیا اور اس نے تعمیرات کا کام شروع کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1970 تک سیسیلین مافیا ہر ٹھیکے میں سے بھتہ وصول کرنا شروع کر دیا۔ 1970 تک سیسیلین مافیا نے پوری دنیا میں اپنے قدم جما لیے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ منشیات کی اسمگلنگ، لڑکیوں کی اسمگلنگ سمیت عالمی ہیومن ٹریفکنگ، اپنی شرائط پر قرض لینے، قرض معاف کروانے، تعمیراتی اور گارمنٹس کمپنیوں میں لیبر یونین کی فنڈنگ، اس کے علاوہ بیوروکریسی کو رشوت دے کر قانون میں رد و بدل کرنے جیسے کاموں میں اپنا اثر و رسوخ قائم کر چکے تھے، اور اس میں بہت حد تک کامیاب ہو چکے تھے۔ 1980 کی دہائی میں سیسیلین مافیا کا باس آف دی باسز سلواتور توتورینا سامنے آیا، جو نہ صرف اپنے چھوٹے حریفوں کے لیے موت کا فرشتہ ثابت ہوا بلکہ مافیا چیف بن کر اٹلی کی ریاست کے ساتھ بھی حالت جنگ میں آ گیا۔ توتورینا کی زیر کمان سیسیلین مافیا نے جرم کی دنیا میں نئی تاریخ رقم کرنا شروع کر دی۔ اٹلی کے عوام اسے حیوان یعنی کہ دی بیسٹ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ مافیا کو قابو میں کرنے کے لیے سسلی میں اٹلی کی کمیونسٹ پارٹی کے سیکرٹری پیولا تورے نے مافیا کے خلاف نیا قانون متعارف کروایا۔ سیسیلین مافیا نے 30 اپریل 1982 کو اسے قتل کروا دیا، لیکن یہ قانون پھر بھی منظور ہوا، اور حکومت نے مافیا کا اثر ختم کرنے کے لیے میکسی ٹرائل کے نام سے دنیا کا سب سے بڑا ٹرائل شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ میکسی ٹرائل کو آج تک دنیا میں مافیا کے خلاف سب سے بڑا ٹرائل مانا جاتا ہے۔ یہ ٹرائل 10 فروری سن 1986 کو شروع ہوا اور 30 جنوری سن 1992 کو ختم ہوا۔ اس دوران توتورینا نے بڑے پیمانے پر دہشت پھیلائی۔ اس کا دور اٹلی کی عوام اور حکومت کے لیے سب سے بدترین دور تصور کیا جاتا ہے۔ 1990 کی دہائی میں توتورینا کے خلاف کیس کرنے والے، سننے والے اور گواہی دینے والوں کو سرعام قتل کرنا شروع کر دیا گیا، جس کی روشن مثال اطالوی آرمی کے جرنیل کارلوس البرٹو دیلا کے اپنی بیوی اور ڈرائیور سمیت قتل شامل ہے۔ 1984 میں توتورینا نے ٹرین میں بم دھماکہ کروایا جس میں 17 لوگ ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ میکسی ٹرائل کے مشہور زمانہ جج جیووانی فیلکن کو بیوی اور 3 پولیس افسروں سمیت قتل کر دیا گیا، جس کے 2 ماہ بعد ان کے ساتھی جج پاولو بورسیلینو کو
ان کو بھی بم دھماکے میں اڑا دیا گیا، لیکن اس میکسی ٹرائل نے سسیلین مافیا کو جڑ سے اکھاڑ دیا اور اس کے بعد سسیلین مافیا دوبارہ سر نہیں اٹھا سکا۔ ججوں کے قتل کے بعد پہلی مرتبہ سسیلین مافیا کا نام میڈیا، عدالتوں، چوک چوراہوں، دفتروں اور ڈرائنگ رومز میں سر عام لیا جانے لگا۔ مافیا کے ظلم کے خلاف عوامی تحریک نے زور پکڑا اور 15 جنوری 1993 کو حکومت توتورینا کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ توتورینا پر قتل اور دہشت گردی کے سینکڑوں کیسز چلے اور 1998 میں اسے عمر قید کی سزا دی گئی۔ اس کی موت تک اسے مختلف کیسز میں 26 مرتبہ عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ توتو کے بعد سسیلین مافیا چلتا تو رہا مگر اس میں وہ دم خم نہیں رہا۔ توتو کا ایک اہم ساتھی جیووانی بارسکا، وہ ججوں کے قتل سمیت اہم جرائم میں شریک رہا، لیکن 1996 میں اپنی گرفتاری کے بعد پولیس اور سرکار کا اہم مخبر بن گیا۔ بارسکا کی مخبریوں پر حکومت کو مافیا کو ختم کرنے میں کافی مدد ملی، جس پر اسے عمر قید پوری ہونے پر 2021 میں جیل سے رہا کر دیا گیا۔ اس وقت بھی حکومت کے اس اقدام کو اٹلی کے عوام کی جانب سے قصاب کی رہائی قرار دیا گیا، یعنی فریڈم آف دا بچر۔ ایک زمانے میں سسیلین مافیا اتنا طاقتور تھا کہ دنیا کے سب سے طاقتور ملک امریکہ میں بھی انہی کا راج تھا، اور خصوصی طور پر امریکہ کا سب سے بڑا شہر نیو یارک، وہاں پر سسیلین مافیا راج کیا کرتا تھا۔ لیکن چونکہ امریکہ میں بہت سی نسلوں کے لوگ آباد ہیں، اس لیے وہاں پر ٹرکش مافیا، آئرش مافیا، سسیلین مافیا، ان تمام لوگوں میں آپس میں جنگیں جاری رہتی تھیں۔ ان کے بارے میں بہت سی کتابیں بھی لکھی گئیں اور بہت سی فلمیں بھی بنائی گئیں۔ بہرحال ہمارا خیال تھا کہ آج آپ کو یہ ایک بڑا ہی دلچسپ مجھے ٹاپک لگتا ہے، تو سوچا کہ کیوں نہ آپ کے ساتھ اس کے بارے میں کچھ انفارمیشن، اس کی تاریخ کے بارے میں کچھ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کر لی جائیں۔ آپ کو آج کا ویلاگ کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔